बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक ब्राइट हैप्पी सनशाइनी मॉर्निंग के साथ जुगन कासिम आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, जिस्म का हर हिस्सा कोई ना कोई पर्पस रखता है। जैसे कि हमारे हाथ जो हैं ये चीज़ें पकड़ने के लिए, चीज़ें महसूस करने के लिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं। पैरों की भी यही बात है, हम इनको चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, भागने के लिए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचने के लिए। फिर दिल की बात करें तो वो हमारे अगर हमारा दिल ना धड़के तो डेथ हो जाती है। सेम थिंग विद द ब्रेन। एक्चुअली जो वाहिद हमारे ऑर्गन्स जो अगर रुक जाएं या काम ना कर रहे हों तो डेथ भी वाक़या हो सकती है, वो हमारा दिल और हमारा दिमाग होता है। जिस्म के हर हिस्से का कोई ना कोई काम है। हमारा जो स्केलेटन है, जिसको हम ढांचा कहते हैं, वो हमारी पूरी की बॉडी को, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। दिल का काम ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा धड़कना है। हमारे हर ऑर्गन, अगर हम जिगर की बात करें तो हमारा जिगर और हमारा जो गुर्दे हैं उन दोनों का अपने अपने तरीके से काम है कि वो हमारे जिस्म के टॉक्सिन्स और सारी चीज़ों को फ़िल्टर करके साफ़ शफाफ खून और चीज़ें हमारे जिस्म में पहुंचाते हैं। दिमाग हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी हर बेसिकली फंक्शन को जो है वो रन करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं। अगर फेफड़ों की बात करें, लंग्स की बात करें तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। हमारे कोते मदाफ़ियत या जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद देता है। आँखों की बात करें तो देखने की मदद देता है, कानों की बात करें तो सुनने में हेल्प करता है। तो व्यूअर्स, हर चीज़ का कोई ना कोई काम है। नाक से हम सूंघते हैं, ज़बान से हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं और ज़बान के ऊपर भी डिफरेंट एरियाज़ में हम डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करते हैं। तो जहाँ हर जिस्म के हिस्से का कोई ना कोई काम है, उसी तरह हमारा पेट या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भी बहुत अहम काम है। हम दुनिया जहान की प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं, एसेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अज़मत मजीद ने एक दफ़ा बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कही, और बल्कि बड़ी दफ़ा उन्होंने हमारी रमज़ान ट्रांसमिशंस में भी, मॉर्निंग शो पे भी आके ये बात शेयर की कि हमारे जिस्म में अगर कोई सबसे महंगी, सबसे मयारी, सबसे हाई एंड प्रॉपर्टी है तो वो हमारा पेट है, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्यों? क्योंकि बीमारियां 90% हमारे पेट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होती हैं और 90% बीमारियों का इलाज भी खाने पीने यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू किया जाता है। तो फिर हम अपने पेट का ख्याल क्यों नहीं रखते? जो जी में आता है खाते हैं, जो जी में आता है पीते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, सॉफ्ट ड्रिंक से कोई इज्तनाब नहीं करता, जिसका दिल चाहता है जब मर्ज़ी जो चीज़ खा लेते हैं। जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं वो भी अपने साथ ज़्यादती करते हैं जब वो ओवरली डाइट कॉन्शियस होके अपने सिस्टम में से किसी भी मेजर फूड ग्रुप को निकाल देते हैं। जैसे कुछ लोग आजकल बिल्कुल रोटी, चावल, चीनी, सब्जियां, फल, जो भी चीज़ जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट है उसको छोड़ देते हैं और सिर्फ गोश्त और प्रोटीन की तरफ आ जाते हैं। अब उसके भी मसाइल होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या पेट को अगर हम प्रॉपर तरीके से लेके चले, और बाय द वे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम उड़ जाता है तो फिर हमारे बाकी जो सिलसिले भी हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर आप गलत चीज़ें खाते हैं या प्रॉपर खुराक नहीं लेते तो आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि पेट चल सकता है, या कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ भी हो सकती है। और डायरिया जिन लोगों को होता है बार बार, उनका जिस्म जो है बेसिकली जब वो आंतों से गुज़र के खाना जो है और फाइनली हम उसको निकालते हैं अपने सिस्टम से, तो डायरिया जब होता है तो हमारी जो आंतें हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत, वो खाना अब्जॉर्ब नहीं करती, यानी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब नहीं करती, तो खाना एज इट इज़ हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाता है। कॉन्स्टिपेशन में वो खाना जो हज़म होके निकल जाना चाहिए वो हमारे सिस्टम में रह जाता है, बैठ जाता है। तो आप सोचें ना, कोई भी गंदी चीज़ अगर किसी भी जगह पे ज़्यादा देर तक पड़ी रहे तो फिर उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म है, उसका हमें बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि खुराक में शिफा है, और ये फैक्ट है। अजवैन को देख लें, शहद को देख लें, खजूर देख लें, इंजीर देख लें, ये तो वो चीज़ें हैं जिनका कुरान पाक में भी मेंशन किया गया है। सो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पेट को इतना हल्का ना लें, उसको हल्का रखें लेकिन इतना हल्का ना लें। जहाँ मज़हब की बात करते हैं तो इस्लाम में तो कम से कम ये बात भी कही जाती है कि थोड़ी सी जो है भूख रख के खाना खाएं, ये सुन्नत है। रादर दैन आप इतना ज़्यादा खा लें
کہ آپ کا حال خراب ہونا شروع ہو جائے. اور اگر میڈیکل سائنس سے بھوک رکھ کے کھانے والی بات بھی اگر دیکھیں تو میڈیکل سائنس نے تو بڑے عرصے بعد یہ بات پروف کی کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے جیسے کہ میں نے پہلا نوالا لیا تو وہ نوالا میرے پیٹ میں گیا اور میرا پیٹ کتنا کو بھرا مجھے 15 منٹ کے بعد اس کا احساس ہونا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ ہم نے نوالا لیا اور وہ فوراً پیٹ میں پہنچ گیا, اس پروسیس کو 10-15 منٹ لگتے ہیں. یعنی کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھائیں گے تو آپ کی وہ تھوڑی سی بھوک بھی کور ہو جائے گی 10-15 منٹ کے اندر, اگر آپ حوصلے سے اور تحمل سے کھائیں گے. پھر کھانا چبا کے کھانے کو کہا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ میکسیمم کام جو ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنے کا کھانے کا اپنے منہ میں کر لیں. جب آپ نگلیں تو آپ کے پیٹ کو, آپ کی آنتوں کو, آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. پھر جب بہت زیادہ مرغن ہیوی کھانے کھاتے ہیں اور ہر روز کھاتے ہیں اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. سو آج ہم نے ایک بہت ہی رناؤن اور ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر کو اپنے شو پہ بلایا ہے. ڈاکٹر غیاث النبی طیب جو ہیں وہ ہمارے شو کا حصہ بنیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ نظام ہضم کو, ڈائجسٹو سسٹم کو کیسے ٹھیک رکھا جا سکتا ہے. اور آلریڈی آپ لوگوں کے رمضان المبارک سے ریلیٹڈ سوال آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کریں کہ رمضان میں ہمارا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کریں گے. اور وہ جو سب سے کامن پرابلم رمضان المبارک میں ہوتی ہے کہ جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے, یا وہ جو کہتے ہیں کہ بھی مطلب ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے, اور اکثر لوگ ہسپتال پہنچ جاتے ہیں رمضان المبارک میں پیٹ گیسٹرو کے ایشوز کی وجہ سے. تو ان کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ویسے ویوز اگر لاجکلی بھی دیکھیں تو رمضان المبارک میں ہم سحری کرتے ہیں, سارا دن روزہ رکھتے ہیں, افطاری کرتے ہیں, افطاری کے بعد عبادت وغیرہ باقی جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر رات کا کھانا بھی کھا لیتے ہیں. تو ہم ایک بڑے شارٹ پیریڈ کے اندر بہت کچھ کھا لیتے ہیں. دن کے وقت تو دیکھیں نا, صبح ناشتہ کیا, پھر 4-6 گھنٹے کا گیپ آیا, پھر آپ نے اپنا لنچ کیا, اس کے بعد 4-6-8 گھنٹے کے بعد آپ نے اپنا ڈنر کیا. تو گیپس آ جاتے ہیں تو ڈائجسٹو سسٹم کو تھوڑی سی بریک بھی مل جاتی ہے بیچ میں. جب ہم سحری 4-5 بجے کریں گے صبح کے, اور پھر ہم لمبا ایک گیپ آئے گا جس میں ہمارے اسٹمک کو ضرور بریک ملے گی, اور اس کے بعد ہم نے افطاری کی 6:30-7 بجے, اور اس کے بعد پھر آپ نے 9:30-10 بجے کھانا کھا لیا, اور اس کے فوراً بعد آپ سو گئے, تو آپ کے پیٹ کا کیا حال ہوگا؟ سو یہ تو ایک بیسک سی بات ہے, لیکن اس پہ مزید ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے بریک کے بعد. ابھی ہم بڑھتے ہیں شیف ذوفشاں مرید کی طرف. السلام علیکم. اچھا, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اس کا آپ سے بڑا ڈیپلی تعلق ہے. بالکل, کیونکہ شیف کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی کسی بھی ڈش کے اندر کیا ڈالے اور کیا نہ ڈالے. بالکل ہوتا ہے. اور ابھی تو ایز اے شیف ہماری سبزیوں کے کٹنگ بورڈ الگ ہیں, چکن کا, گوشت کا, پولٹری کا ٹوٹل الگ ہے. اور اگر ہم ایک بورڈ پہ چکن کاٹ رہے ہیں اور اسی پہ جب ہم ویجز کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, ریڈی ٹو ایٹ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. بالکل, اس سے ڈائجسٹو مسئلے ہو جاتے ہیں. اور کچی مرغی اگر آپ نے کسی بورڈ پہ کٹ کی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو تو پکا دیا, لیکن اسی بورڈ کے اوپر آپ نے اپنے سلاد کی سبزیاں کاٹ دی اسے واش کیے بغیر, تو سیمولینہ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز جو شیف کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اب آپ اس کے اندر 2 ٹیبل سپون آئل ڈالیں یا 2 کپ ڈالیں, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ایسا ہی ہے. سو جو بھی انسان گھر میں کھانا بناتا ہے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, کوئی اسٹاف کا ممبر ہو, گھر کے بڑے ہوں, کچھ ایسے بھی گھر ہیں جہاں پہ جو گھر کے کوئی ایک ایلڈرلی مرد ہیں, کیونکہ وہ کھانا بڑا اچھا بناتے ہیں تو بار بار انہیں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ بنائیں. تو کنٹرول اس بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہر کسی کے پیٹ کا. ایسا ہی ہے. بالکل. اب آپ بہت زیادہ مرچیں اور بہت زیادہ تیل ڈال دیں گے تو پیٹ نہیں اڑے گا, تو اور کیا ہوگا؟ سو اگر طریقے سے جو بھی انسان گھر کا کھانا تیار کرتا ہے اس کو تھوڑا ہیلدی انداز میں بنائیں گے, جہاں آپ 1 کپ تیل ڈالتے ہیں آدھا کپ ڈال دیں, جہاں آدھا کپ ڈالتے ہیں 1/4 ڈال دیں. ٹیسٹ جو ہے نا, تھوڑی سی چیزوں کو ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے, ٹیسٹ ڈیولپ ہو ہی جاتا ہے. ذوفشاں, ٹیسٹ صرف نمک ہے. ایز اے شیف آپ جو مرضی ڈال لیں, نمک نہیں ڈالا تو آپ زیرو ہیں. تو اگر ٹیسٹ صرف نمک ہے تو پھر اس کو حسب ذائقہ نمک ڈالیں, باقی چیزوں کا ہاتھ ہلکا رکھیں. لیکن جن کو بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے, ان کو نمک کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ نہ ہو. اس کا بہت بہترین حل یہ ہے کہ آپ نے کھانا بنا دیا کم نمک کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس میں سے ایک پورشن آپ نے نکال لیا اس شخص کے لیے جس کو زیادہ نمک, مطلب جس کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے, اور باقی پورشن کے اندر آپ نے تھوڑا سا اور نمک ڈال کے اس کو بیلنس میں کر لیا. اتنا مشکل نہیں ہوتا. بالکل. جی, تو آج ہم بنا رہے ہیں دھواں گوشت. دھواں گوشت بنانے کے لیے ہمیں چاہیے مرغ 1 کلو, دہی آدھا کلو, پیاز 1 کپ, ٹماٹر 2 عدد,
ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, ہری مرچ 6 عدد, ہرا دھنیا حسب ضرورت, پودینہ حسب ضرورت, تیل 1 کپ, سرخ مرچ 1 چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ, دھڑا مرچ آدھا چائے کا چمچ, سوکھا دھنیا حسب ضرورت, میتھی حسب ضرورت, مکس سالسا حسب ذائقہ, کوئلہ 1 عدد. تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو اپنے کھڑے مسالے ہیں ان کو آئل اور چکن کے ساتھ اس کو فرائی کر لینا ہے. اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر, اور اسپائسی زیادہ نہیں اس میں ہونے چاہیے, لال مرچ تو بہت کم یوز کریں گے ہم اس کے ساتھ. ٹماٹر اور ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ ہم اس کی بنائی کریں گے. بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سالسا. اس کا جو مین ٹیسٹ ہے وہ ہمیں سالسا دے گا, تو تھوڑا سا کھٹا سا آ جائے گا اس کا ٹیسٹ نا. سالسا کیسے بنانا ہے؟ سالسا ویجز کا سالسا بنتا ہے, اس میں جیسے کہ میں نے املی کی پیوری بناؤں گی اور وہ سالسا ہم اس میں ایڈ کریں گے. نہیں اس کا طریقہ بھی بتائیں نا, آپ نے سالسا لکھ تو دیا تو ویورز کو بھی پتہ ہونا وہ چاہیے. الگ سے بتا رہی. اچھا وہ الگ سے بتاؤ. ہاں جی وہ الگ سے بتاؤں گی. تو وہ ہم اس میں سالسا ایڈ کریں گے. اس کے بعد جب ہماری اچھے طریقے سے بنائی ہو گئی ہے اور پھر یہ ہمارے پاس دہی ہے, اس میں ہم دھنیا پودینہ اور ہری مرچ کاٹ کے اور وہ ڈال دیں گے, بلینڈ کر کے ڈال لیں گے. اور پھر پیاز ہے اس کو ہم آنین کو نا رنگس میں کاٹ لیں گے, اور پھر ہم نے جس ڈش میں ڈش آؤٹ کرنا ہے اس میں ہم پہلے اپنا گریوی نکالیں گے. اس کے بعد اوپر یہ جو ہم نے چٹنی سی بنائی ہوئی ہے یہ ڈالیں گے, آنین ڈالیں گے, اور پھر دہی ڈال کے وائٹ جو ہے پلین دہی ڈال کے, اور پھر ہم اس کو دھواں دے دیں گے اور اسے ڈھک دیں گے. اور اس کو ڈھک دیں گے. جی جی اس کو ڈھک دیں گے. تو بیسکلی کریں یہ کہ آپ کی جو ڈش ہے نا اس سے زیادہ ذرا بڑا ڈھکن ہونا چاہیے جو آپ رکھیں. آپ بڑا کوئی اپنا کوکنگ کا بول وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں جو اسموک اندر کی اندر ہی رہ جائے. تو وہ اوپر رکھا آپ نے, اس کے اوپر اس کو کر دیا, تھوڑی دیر کے لیے اس کو اسموک تھی, فیو منٹس کے اندر ہی ٹیسٹ آ جائے. ہاں جی. اور سالسا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے پیاز ہے اور ہری مرچ ہے, ٹماٹر ہے, اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کرش کر لینا ہے. کرش کر کے اس میں ہم اناردانہ ڈالیں گے, نمک ڈالیں گے, دھڑا مرچ ڈالیں گے, اور املی کی پیوری ڈالیں گے. املی کی پیوری ڈالنے کے بعد وہ بڑا ایک مزے کا فنکی سا ٹیسٹ, یعنی کہ دیسی اسٹائل جی 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 دیسی اسٹائل ہوگا. اور وہ یہ ایسا ہے کہ اس کو جیسے آگے رمضان آ رہا ہے, تو رمضان میں آپ جیسے ہمارے پاس کیوب اسٹرے ہوتی ہے فریج میں, تو اس میں ہم ڈال کے اس کو فریز کر سکتے ہیں. وہ کھولا, ایک کیوب نکالا, آپ اس کو دہی میں یوز کر لیں, چاٹ میں یوز کر لیں, کسی بھی چیز میں, تو بڑا یوزفل ہوتا ہے. جی جی ویری گڈ ٹپ, تھینک یو سو مچ. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں بات کریں گے. Welcome back from the break, viewers. Our star or our hero of today's program is here. As you know, ڈاکٹر صاحب کی میں بہت بڑی فین ہوں. ابھی بریک سے پہلے بھی میں ان کی بات کر رہی تھی اور آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ ہمیں آ کے گائیڈ کریں گے کہ اپنے نظام ہضم اسپیسیفکلی اپنے پیٹ, اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو کیسے سیدھا رکھیں. لیکن وہی والی بات جو بڑی ایک بہت ہی بیسک بات ہے کہ بھائی یہ آپ کے جسم کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ایسٹ ہے, اس کو سیٹ کر لیں تو باقی ساری چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں. پوری دنیا میں آج کل اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کینسر جیسی بیماری بھی ہے تو آپ غذا کی اور اپنے علاج کی کمبینیشن کے ساتھ کینسر کو فائٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کو بیٹ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو اپنے سے میلوں کوسوں دور رکھ سکتے ہیں اگر آپ چینی اور اس قسم کی کچھ 4-5 چیزیں اپنی سسٹم اور اپنی ڈائجسٹو ٹریک سے دور رکھیں. سو پیٹ آئی تھنک اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے, ایون دو دل اور دماغ کے رکنے پہ کہتے ہیں کہ مسئلہ پڑ جاتا ہے, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. دل دماغ چل بھی رہا ہو لیکن آپ چلنے پھرنے جوگے نہ ہو, آپ ہر لمحہ تکلیف میں گزارے تو فائدہ کیا. ہمارے ساتھ آپ کے میرے ہم سب کے فیوریٹ ڈاکٹر غیاث النبی طیب ہے. ڈاکٹر صاحب ایک گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں اور بہت سی چیزوں میں ان کی ایکسپرٹیز ہے جو بڑے مشکل لفظ ہیں, لیکن میں کہنے کی کوشش ضرور کروں گی. گیسٹرونٹرولوجی کے علاوہ ہیپاٹولوجی اور انٹرونشنل انڈوسکوپی میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. اور بائی دا وے ابھی بریک کے دوران مجھے پتہ چلا کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور انوویٹو سرجری انہوں نے انڈوسکوپکلی کرنی شروع کی ہے. ہم اس پہ ذرا آگے جا کے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام. ڈاکٹر صاحب کاش کسی نئی فلم یا کسی نئے ڈرامے کی ریلیز پہ مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی جتنی مجھے ہوتی ہے جب کوئی نئی میڈیکل انٹرونشن یا کوئی نئی میڈیکل چیز ڈسکور کی جاتی ہے. بیکاز آئی فیل لائک ہم جتنا کم انویسو کام کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور لوگوں کو بیماریاں اور انفیکشن سے بچا سکیں, اس سے بہتر کیا ہے؟ Nothing like that.
جو کہ ورڈ اوور جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہوا ہے فرام میجر سرجری ٹو منیملی انویسو, اور ابھی تو بہت تیزی سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس روبوٹک انٹرونشنس کی سائڈ پہ چیزیں جا رہی ہیں. پاکستان میں کتنا فیزیبل ہے, کیونکہ مسئلہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹک سرجریز دے آر ویری ویری ایکسپینسو بزنس, لیکن منیملی انویسو سرجریز یا منیملی انویسو انٹرونشنز یہ ایسی ہیں کہ وچ از دی ورڈ ٹو گو. یہاں پہ بھی لوگوں کے پاس ٹائم کی کمی ہے. ڈفرینس جو میجر آپریشنز اور منیملی انویسو آپریشن میں یہ ہے کہ میجر سرجریز میں لیٹس سپوز کہ کسی کا پیٹ کھلا تو 5 سے 7 دن اس نے ہاسپٹل میں رہنا ہے. ٹھیک ہوتے ہوتے اس کو 3 سے 6 ہفتے لگ جاتے ہیں, ٹنگ کی آؤٹ ہوئے, اس کے بعد آئسل ریہیبلیٹیشن ہوئی, تو نارمل سائٹ پہ آتے ہوئے 3 سے 6 ہفتے لگ جاتے. تو ایک ٹائم آیا کہ جس میں لیپروسکوپک کولسٹریکٹمی ہوئی, لیپروسکوپک ہسٹریکٹمی ہوئی, یعنی بچے دانی کا آپریشن, اپینڈکس کا آپریشن, پتے کا آپریشن, ایک دن داخل کیا, آپریشن کیا, اگلے دن چھٹی. تو یہ ہے لیپروسکوپک. اب اس سے چیزیں آگے جا رہی ہیں, اللہ کا شکر آگے جو چیزیں جا رہی ہیں وہ ہے نوٹس کہ نیشنل آرفس ٹرانس وسکس آپریشنز. ان کی بیوٹی یہ ہے کہ ڈے کیئر پروسیجرز ہوتے ہیں, آئے کروایا اور سیم ڈے گھر واپس. کیا بات ہے. جنرل پروسیجر ٹائم کوئی آدھے سے پونا گھنٹہ یا میکسیمم 1 گھنٹہ. اب اس سے بھی نیکسٹ جو انوویشن آ رہی ہے وہ ہے روبوٹک. روبوٹکس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر پہ پیچھے سرجن بیٹھا ہے, لیکن سرجن ہی کر رہا ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. میری تو گھبراہٹ ہی اس بات پہ ہوتی ہے کہ کمپیوٹر کا ایویں دماغ خراب ہو گیا تو کیا ہوگا. مجھے انسان پہ ایکچولی آج بھی کمپیوٹر سے زیادہ اعتبار ہے, اور مجھے پتہ ہے میں جاہلوں والی بات کر رہی ہوں, لیکن مشین میں کوئی گلچ آ گیا, جنریٹر اڑ گیا, یہ ان چیزوں سے ڈر تو لگتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. ایز لانگ ایز پیچھے سرجن بیٹھ کے اس کو چلا رہا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے سرجن چلاتا ہے جس مشین کو چلاتا ہے اس کے کئی بیک اپس بنا کے, اور ہمیشہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز انوویٹ ہوتی ہے تو اس میں ورسٹ پاسبل سینیریو کو رکھ کے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو اس میں کم از کم 2 یا 3 بیک اپس لازمی ہوتے ہیں. بس پھر ٹھیک ہے. تو یہاں والا نہیں کہ جنریٹر چلا گیا تو لائٹ گئی تو سب چیز بیٹھ گئی. اس کے پیچھے بیٹری کے 1 بیک اپ, 2 بیک اپ, کم از کم 3 بیک اپ لازمی رکھے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے یہی بات ایک اور ڈاکٹر سے کی, وہ کڈنی کے سرجن تھے, تو میری ان سے یہ بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جگن تو جو سرجن آپریشن کر رہا ہے اس کو اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا سرجری کے بیچ میں تو میرا تو وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی والا مزید طرح نکل گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بندہ ویسے ہی ڈرا بیٹھا ہے. پتہ ہے ڈاکٹر صاحب میری طرح بہت سے لوگ آپریشن سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جو کٹ ہوتا ہے نا اور اس کی ہیلنگ اس سے گھبراتے ہیں. اب لیپروسکوپکلی بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں سوراخ تو پھر بھی ہونا ہے, لیکن اگر انڈوسکوپکلی ایک چیز جائے تو اس کی ریکوری بھی صرف آپ نے پھر اس چیز کو ٹچ کیا جس چیز کا آپ نے علاج کیا کرنا ہے, رائٹ. پھر کوئی کسی چیز کے تھرو نہیں آپ نے گزرنا, which is amazing. نیچرل آرفس کے تھرو جا رہا ہے نا. تو نیچرل آرفس سرجریز کی بیوٹی یہ ہے کہ باہر سے کوئی کٹ نہیں ہے, ایسے کوئی درد کا عنصر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, اور جو بھی ہے ہم تھرو دی نارمل وسکس مثلا اسٹمک کے تھرو ہم اپنے آپریشنز کرتے ہیں. تو یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے یہ ہے انڈوسکوپک الٹراساؤنڈ بیسڈ, کہ جو ہم لوگ کا جو کیمرہ ہوتا ہے جو میدے کے اندر بیچتے ہیں, جو سیم انڈوسکوپی اب جیسے گیسٹروسکوپی یا کولونوسکوپی, اس کے ٹپ پہ الٹراساؤنڈ مشین لگی ہوتی, تو اس کی روشنی میں ہم فائن نیڈل ڈال کے ٹریک بناتے ہیں, اس ٹریک کو اوپن کرتے ہیں, اس ٹریک کے تھرو ہم مزید انسٹرومنٹس ڈال کے تو اندر ہی اندر سے اپنے آپریشنز کرتے ہیں. تو یہ نیا جس کو کہتے ہیں نوٹس, یہ اپ کمنگ فیوچر. اب اس سے آگے جو جدت ہے کہ اسی ٹریک کے تھرو ایک چھوٹا سا منیچر کیمرہ اس کے ساتھ اس کے آرمز بنے ہوتے ہیں, اس کو جسے میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, وہ وہاں پہ جا کے ریکوائرڈ کام کرتے ہیں, اینڈ دین ہی کمز بیک ایگزیکٹلی آن دا سیم. واپس نہ آیا تو واپس نہ آیا, ڈیوائس فیلئر, تو ہمیشہ بیک اپس ہوتے ہیں. ان جنرلی ابھی تک کوئی ویسے رپورٹ نہیں ہوا کہ ڈیوائس فیلئر ہوئی ہو, کیونکہ بائی دا ٹائم وہ ہیومنس پہ یوز ہوتی ہے تو اینیمل لیبس پہ اتنا اس کو ایکسٹینسولی اسٹڈی کیا جا چکا ہوتا ہے کہ اس کی جتنی بھی اس طرح کی گلیچز ہیں یا ٹیکنیکل فیلرز ہیں اس کو ایڈریس کیا جا چکا ہوتا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے اگر ڈاکٹر آپ کو کسی بھی چیز کا جو علاج ہے وہ سرجری ریکمینڈ کرتے ہیں تو پہلے ایک دفعہ پوری تشخیص ضرور کر لیا کریں نہ کرنے سے پہلے. ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے بڑے لوگوں کے میڈیکل پرابلمز ہوتے ہیں, اور ڈھٹائی میں لوگ, اور اسپیشلی آئی ایم سوری ہماری جو مجھ سے جو اگلی جنریشن ہے, جو اولڈر جنریشن ہے, ان میں نے بہت نوٹس کیا کہ اتنا گھبراتے ہیں سرجری سے کہ جان چلی جائے قابل قبول ہے سرجری نہیں کرانی. یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے, لیکن خیر میں اب ریورس کرنا چاہتی ہوں. میں بہت
جلدی آگے بڑھ گئی صرف کیونکہ مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ تھی اباؤٹ دس نیو تھنگ. ڈاکٹر صاحب پیٹ, ہمارے پیٹ کا کیا کام ہے اور گیسٹرو انٹرولوجسٹ کیا کرتا ہے؟ یہ دو چیزیں پیٹ کا کام ایسے یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس گاڑی تو آ گئی, اگر آپ نے پیٹرول نہیں ڈالا اور پیٹرول انجن پروسیس نہ کر کے آگے بھیجے تو انجن چل نہیں سکتا. تو ایک پورا سسٹم ہے. اس طرح انسانی جسم جو ہے بہت ہی کمپلیکس اور کمپریہنسو سسٹم ہے. اللہ میاں کا یہ جو بنا ہوا سسٹم اتنا آپس میں انٹر لنکڈ ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی خرابی ہو جائے تو آپ کا پورا ڈائجسٹو سسٹم اور اس کے ساتھ باقی جسم جو اس کے ساتھ منسلک ہے وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. تو معدے, آنتوں اور جگر کا جو سسٹم ہے اس کی ہیلتھ کو مینٹین کرنا بہت اہم ہے. اب ہیلتھ کی جو مینٹیننس, پہلی بات آپ نے کہا کہ اس کا کام کیا ہے. کام یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں اس کو ڈائجسٹ کرنا, اس کو پروسیس کرنا, ہضم کرنا, اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے تو جو جسم میں چاہیے وہ جسم میں لے کے جانا, اور اس کے بعد اس کی یوٹیلٹی. یہ پورا ایک پروسیس ہے. اس کو کہتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم اینڈ ڈائجسٹو ٹریک. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں ہم لوگوں کے دانتوں سے, چیوئنگ سے, کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں جب تک چھوٹے چھوٹے پیسز میں نہیں ہوتا وہ اندر جانے کے قابل نہیں ہوتا. جب ایک دفعہ چھوٹے پیسز میں ہو جاتا ہے تو وی ایبل ٹو گلپ اٹ, ہم اس کو سوالو کر کے نیچے معدے میں لے کے جاتے ہیں. معدے میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تیزاب. تیزاب اس کھانے پہ عمل کرتا ہے اور اس کھانے کو پروسیس کر کے چھوٹے پیس میں لے کے آتا ہے. اس کے ساتھ ایک چیز آتی ہے, انزائم آتا ہے پیپسن, جو کہ پروٹینز کو اور جو ہم لوگوں کے کھانے کے مختلف اجزاء ان کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر کے چھوٹی آنت میں دھکیلتا ہے. اب چھوٹی آنت میں جا کے نئے پروسیسز سٹارٹ ہوتے ہیں. تو یہ پورا ایک سیکوینس ہے. چھوٹی آنت میں جا کے تو جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ گلوکوز میں تبدیل ہوں گی, جو پروٹینز ہیں وہ امینو ایسڈ میں ہوں گی, جو ہم چربی کھاتے ہیں وہ فیٹی ایسڈ میں تبدیل ہوگی. اور یہ جو فیٹی ایسڈ, گلوکوز اور امینو ایسڈز ہیں, یہ 3 سبسٹریٹس ہیں جو کہ جس میں پھر جذب ہوتے ہیں وہ پہنچتے ہیں لیور میں. لیور میں فردر پروسیسنگ ہوتی ہے, اور ایک دفعہ جس کو کہتے ہیں ہر چیز کو ختم کر کے وہ نئے سرے سے جسم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے نئی چیزیں بنتی ہیں اور جسم کے مختلف حصوں میں بھجوائی جاتی ہے کہ اب جاؤ یہاں پہ آپ کا کام ہے. سر ملٹی وائٹامن بڑی آنت میں ابزارب ہوتی ہیں؟ ملٹی وائٹامنس چھوٹی آنت میں ابزارب ہوتے ہیں, بڑی آنت میں سوائے پانی اور الیکٹرولائٹس کے کو بہت زیادہ چیزیں ابزارب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بڑی آنت کا جو مین کام ہے وہ ہے اسٹوریج اور اس کو نکالنا, اور اس کو کمپیکٹ فارم میں کرنا, کمپیکٹ فارم میں کر کے تاکہ ہم اس کو خارج کر سکیں. اسی لیے ویورز کہا تھا کہ اگر آپ کو ڈائریا بھی رہتا ہے یا کانسٹیپیشن رہتی ہے تو وہ بھی پرابلم ہے, کیونکہ نارمل پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے کھایا اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ نے اس کو خارج کر دیا ایک سرٹن فارم کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو 3 چیزوں پہ میں نے آپ سے بہت امپورٹنٹ ایڈوائس لینی ہے. ایک, ہارٹ برن. آپ میں سے کوئی بھی اگر تیزابیت کا شکار رہتا ہے یا کھٹے ڈکار آتے ہیں تب بھی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی, مطلب یہاں پہ وہ جو کہتے ہیں نا جلن ہوتی رہتی ہے, ضرور بریک کے بعد ایپیسوڈ کو دیکھتے رہیے گا. دوسری بات, ہم بات کریں گے اوبیسٹی پہ, اور کیا موٹاپے کا نظام ہضم سے تعلق ہے, صرف ہمارے خاندانوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا سارے خاندان والے موٹے ہیں تو یہ بھی, مطلب یہ اوبیسٹی جو ورڈ آ گیا, ایک تو ہوتا ہے موٹاپا, ایک ہوتا ہے اوبیسٹی. یہ اوبیسٹی آخر کیا اس کا بھی ہمارے اس سسٹم سے تعلق ہے؟ اور تیسری بات, رمضان المبارک کی آمد ہے تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ویورز ہم تیاری کرتے ہیں, پیپر بھی ہم نے دینا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم اس کی تیاری کر کے پیپر دیتے ہیں. تو ابھی سے ہم کیا تیاری کریں کہ ہمارا رمضان المبارک سکون سے بیماری کے بغیر گزرے, یہ ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز, آپ لوگوں کے میسیجز ہمیں پہنچ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے جو 3 چیزیں پکڑی ہیں وہ ان دم سیلز اتنے بڑے بڑے ٹاپکس ہیں کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو ہم پھر تکلیف دیں گے, شاید رمضان المبارک میں ہی تکلیف دیں کہ آئیں اور ہمیں فردر گائیڈ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ڈاکٹر غیاث النبی طیب ہمارے ساتھ ہیں. ہارٹ برن آخر کیا چیز ہے؟ دیکھیے, سینے کی جلن, ہارٹ برن, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کھانا کھا لیا جو کہ انسانی جسم کی یا جو معدے آنتوں کی صحت ہے اس کے لیے مضر ہے تو سینے پہ جلن سٹارٹ ہو جائے گی.
یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو انفیکشن ہوئی ہے تو آپ کو ٹیمپریچر ہو گیا. تو اسی طرح معدے آنتوں میں اگر کوئی غلط چیز یہاں زیادہ بن گئی ہے یا آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ پہلا سمٹم آئے گا سینے کی جلن. اب وہ سینے کی جلن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو فوڈ پائپ کی جو انر لائننگ ہے, جو آپ کا خوراک کی نالی ہے, اس کی جو اندر کی جلی ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے, وہ آپ کو سگنل دے رہی ہے کہ میرے ساتھ کوئی غلط کام ہوا ہے تو مجھے ٹھیک ہونے کا موقع دیں یا مجھے ٹھیک کریں. اچھا, اس میں ایک کامن سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بہت زیادہ ہم نے کوئی مرغن کھانا کھا لیا یا ہم نے کوئی دردوں کی گولیاں بے تحاشا کھا لی ہیں, ڈسپرین, بروفن, پونسٹن, اس طرح کی جو جتنے بھی دردوں گولیاں ہیں. یا تیسرا یہ کہ ہم نے کوئی شادی بیاہ کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد گھر پہ آ کے لیٹ گئے, صبح اٹھے تو سینے پہ جلن سٹارٹ ہو گئی. مرچیں, ہاں, مطلب کیا ہے کہ یا تو جو کیمیکلز اس میں کھانے میں تھے وہ جسمانی صحت کے لیے مضر تھے جس کے ساتھ آپ کو تکلیف ہو گئی, یا آپ نے کھایا زیادہ ہے اور آپ نے کھانا کھانے کے بعد جو لازم ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ معدے کو ڈائجسٹ کرنے کا ٹائم دے, جو کہ منم بھی 90 منٹ ہے, تو 90 منٹ کا جو ٹائم آپ نے دینا ہے بیشتر اس کے کہ آپ بستر کو ہٹ کریں, وہ آپ نے ٹائم نہیں دیا. اور جیسے ہی آپ کھانا کھا کے لیٹے تو معدے کا تیزاب جو کہ چاہیے ہمیں کھانے کے ہضم کے لیے, تو جو تیزاب ہے خوراک کی نالی میں آنا شروع ہو گیا, سینے کی جلن سٹارٹ ہو گئی. تو اگر تو کبھی کبھار جلن ہے تو اس کی کوئی بات نہیں. مجھے ایک قصہ یاد ہے کہ میں یو کے میں کام کرتا تو میرے ایک پاکستانی دوست جو کہ برٹش بورن تھا, وہ کہتا ہے کہ عجیب قوم ہے کہ ڈھیر ساری شراب پیتے ہیں, ڈھیر سارا کھانا کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں, تو صبح کو جلن تو ہوگی. تو اگر وہی چیز میں پاکستانی قوم پہ اپلائی کروں کہ شادی پہ گئے, ڈھیر سارا کھانا کھایا, واپس آئے, اور ساتھ سو سافٹ گئے, ڈرنکس پی لیں. دیکھیں سافٹ ڈرنکس سافٹ بھی اسی ڈرنک طرح بھی پیے. تیزابیت پیدا کرتی ہے جس طرح الکوہل پروڈیوس کرتی ہے. تو صبح وہ کو جلن الکوہل پی ہوگی. لیتے ہیں, ہم لوگ سافٹ ڈرنکس پی لیتے ہیں. تو کبھی کبھار جلن اس کی کوئی بات نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے کوئی کھانے پینے میں بد احتیاطی کی ہے, تو اس احتیاط کو آپ واپس لے کے آئیں بیک نارمل. کچھ لوگ ہیں جن کو متواتر مشکل جلن رہتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں بیماری, اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز. یہ ہے ایک سیریس ایشو جس کے لیے آپ کو باقاعدہ تشخیص بھی چاہیے, اس کے لیے آپ کو ادویات بھی چاہیے, اور اس میں ہمیں یہ بھی ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا عناصر جس کی وجہ سے مسئلہ بن رہا ہے. مثلاً اگر آپ کو مستقل ہارٹ برن ہے, ہفتے کے 7 دن ہے, مہینے کے 30 دن ہے, آپ کا وزن ہے 110 kg, آپ سگریٹ بھی پیتے ہیں, آپ کے گھٹنے میں درد ہے, آپ دردوں کی گولیاں بھی کھاتے تو ہیں, پھر آپ زندہ کیسے ہیں, یہ بھی ایک حیران کن بات ہے. سوری, یہ اتنا انہیلتھی لائف سٹائل, تو ڈاکٹر صاحب بندہ پھر ٹکنگ ٹائم بام میں ہوا. دیکھیں نا, اس بندے کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جاؤ جا کے وہ جو کہتے ہیں نا جا مار جا, نہیں ایسا نہیں تو ہم نے ہم نہیں کہنا. کہہ سکتے, لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ اس کو واپس نارمل لے کے آنے کی, اس کی کوالٹی آف لائف کو مینٹین کرنے کے لیے ہم انٹروین تو کرنا ہے. اب انٹروین کرنے میں وہی جو بات میں نے چیزیں جو مینشن کی تھی, اسموکنگ ہے تو سگریٹ بند کریں, حکا بند کریں. سگریٹ اور حکے وغیرہ سے ویورز بہت زیادہ, اول تو ویسے ہی نہیں آپ نے کرنا, غلط چیز ہے, لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ وہ ان اٹ سیلف اتنی تیزابیت پیدا کرتا ہے کہ آپ باقی سب چیزیں بھی ٹھیک کر رہے ہو تو پھر بھی آپ کو ایشو ہوگا. اگر دردوں کی گولیاں کھاتے ہیں تو نکوٹین اس میں جو ہوتا ہے وہ کاز کرتا ہے ہارٹ میں. دیکھیں نکوٹین بھی کرتا ہے, اس کے علاوہ جو اس کے الکلوئڈس ہیں وہ بھی کاز کرتے اچھا ہیں. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں میں اسی لیے خوراک نالی کے کینسر کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں, ان ایڈیشن ٹو سینے کی جلن کے. تو دردوں گولیاں کے لازمی نہیں کہ آپ نے ان دوائیں کو استعمال کرنا جو جسم کو نقصان پہنچاتی. کئی ایسی دردوں کی گولیاں جو کہ معدے آنتوں کو نقصان نہیں پہنچاتی. ڈاکٹر صاحب, ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ڈاکٹر نے کہا کہ جی اچھا آپ کے گوڈوں میں درد ہوتی ہے, اب یہ والی دوائی 5 دن لے لیجئے گا. وہ دوائی پھر 5 سال چلتی ہے. 5 سال کیا, وہ تو آگے لوگ اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں, اپنی بیوی کو بھی کھلاتے ہیں, اپنے ہمسایوں کو بھی کھلاتے ہیں, خود ان اس کا لکھ کے دیے جاتے ہیں. ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا کام کرنے دیں, آپ اپنا کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک امپورٹنٹ چیز, ہارٹ برن, جلن, تیزابیت, جو بھی ہم اس کو ناپ دے دیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گھریلو ٹوٹکے جو سارے استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیں. پھکی, رات کو دودھ پی لیں, مطلب یہ کیا یوزفل ہوتے ہیں؟ دیکھیے ایک نیچرل 10 کلو کھانا کھا کے رات کو اوپر سے آپ نے دودھ بھی پی لیا تو کون سی تیزابیت ختم ہونی ہے, وہ تو ابل ہی جانا ہے کچھ انسان کی اندر. فطرت میں ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی مسئلہ آئے تو کوشش کرتے ہیں کہ میں خود ہی ٹھیک کر لوں. اب ایک سمپل سی مثال ہے کہ گھر میں کوئی
بجلی کا سوئچ خراب ہو گیا تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ خود دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں خرابی کیا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح جب جسم میں کوئی خرابی آتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں اچھا یار میں یہ کھا کے دیکھوں, میں وہ ٹرائی کر کے دیکھوں, شاید اس سے ٹھیک ہو جاؤں. لیکن میرے خیال ہے عوام کو پیغام یہ دینا چاہیے کہ اگر تو کوئی مسئلہ 5-7 دن سے زیادہ چل گیا ہے تو بہتر ہے کہ اپنے نزدیکی ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں, ان کو اپنے علامات بتائیں, کیونکہ کچھ چیزیں جو کہ خاص طور جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے, خون کی کمی ہے, وزن کم ہوا ہے, یا خاندان میں یا بہت زیادہ بڑھ بھی گیا ہے, ہاں خاندان میں کینسر کی ہسٹری ہے, تو اس صورت میں جلدی ڈاکٹر سے رجوع کروانا اور جلدی تشخیص کروانا زیادہ اہم ہے بنسبت کہ لیٹ جانا جب بیماری پھیل جائے اس وقت کچھ نہ ہو سکے. تو اس لیے جس کو میڈیکل زبان میں ہم کہتے ہیں نا الارم سمٹمز, الارم سمٹمز کو سامنے لازمی رکھنا چاہیے کہ 50 سال سے عمر کے بعد اگر پہلی دفعہ کوئی نیا سمٹم آیا ہے تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. چھوٹی عمر میں کبھی کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں, اس میں 1-2 دن میں وہ قدرت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ خود ہی چیزیں ٹھیک ہو جاتی. ہاں لیکن جیسے کہ بجلی کی سوئچ کے ساتھ آپ پنگا کریں گے تو کرنٹ لگ سکتا ہے, اسی طرح اگر خود ہی پنگے کرتے رہیں گے تو کچھ سیریس بھی اپنے ساتھ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اوبیسٹی, آج کل بہت ورڈ سن رہے ہیں ہم اوبیسٹی, یہ کیا ہے؟ کیا یہ موٹاپا ہی ہے یا موٹاپے کی ایکسٹریم ورژن ہے, کیا ہے یہ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں موٹاپا ایک چیز یاد رکھیں کہ ایولیوشنری طور پہ ہم ہمیشہ جسم میں کوئی فالتو ویٹ گین کرتے تھے تاکہ بعد میں کوئی فاقے کے ٹائم پہ یا کوئی ایسا کوئی موسمی تبدیلی آ جائے تو جب کھانے کی کمی ہے تو اس کو ہم فائٹ آؤٹ کر سکیں. لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں موٹاپا ایک وبا کی شکل اختیار کر رہا ہے اور پاکستان بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے کہ جہاں پہ موٹاپے کا مسئلہ ہے, اور ایک سروے شائع ہوا تھا 2016 میں کہ پاکستان کی 27% خواتین میں موٹاپا 30 BMI 30 سے زیادہ ہے. بالکل. اور مردوں میں بھی ایگزیکٹلی اسی طرح 50 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر سے زیادہ جا کے تو ایٹ لیسٹ 50% لوگوں میں موٹاپا ہے. ایک ہے بہت موٹاپا جس کو کہتے ہیں ہائپر اوبیسٹی, لیکن پاکستان میں زیادہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں موٹاپا ہے جس کو کہتے ہیں میٹ اوبیسٹی, کہ جس میں بہت سی ساتھ دوسری بیماریاں ساتھ منسلک ہوئی, جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, سینے کی جلن ہے, جگر کے امراض ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نان الکولک فیٹی لیور ڈیزیز, نان الکولک اسٹیٹوہیپاٹائٹس. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی فیٹی لیور ہو گیا, جگر پہ چربی آ گئی, الٹراساؤنڈ کروایا تو اس میں فیٹی لیور آ گئی. بہت کامن سی ٹرم ہے, لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یار فیٹی لیور تو وہی ہے کہ پیٹ پہ چربی, جگر پہ چربی. علاج کیا ہے؟ پیٹ سے چربی اتارو تاکہ جگر سے چربی اترے. تو موٹاپا ایک میجر مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اور موٹاپے کے جسم پہ منفی اثرات بے تحاشا ہیں. پہلی بات کہ موٹے بندے کے گھٹنے جاتے ہیں, کمر جاتی ہے, موٹے بندے کو سینے کے جلن کے مسائل ہوتے ہیں, موٹے بندے میں قبض زیادہ ہوتی ہے, موٹے بندے کے ہاضمے کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں, موٹے بندے میں فیٹی لیور ہوتے ہیں, ان میں دل کے امراض زیادہ ہوتے ہیں, ان میں بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے, اور سب سے اہم چیز شوگر. یہاں پہ تقریباً 10 سے 15% لوگوں کو شوگر ہے, اور شوگر کا ڈائریکٹلی تعلق جو پاکستان میں شوگر ہے وہ موٹاپے کے ساتھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں موٹاپا ہو گیا, اب میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر موٹاپے کی سیویئر لائک اوبیسٹی کی طرف ایک بندہ جا چکا ہے تو کیا اس کو رابطہ نیوٹریشنسٹ سے کرنا چاہیے یا گیسٹرونٹولوجسٹ سے؟ دیکھیں موٹاپا ایک سنگل فیکٹر ڈیزیز تو ہے نہیں, پر وہی کہہ رہی ہوں نا, پر رابطہ ہم کس سے کریں؟ کیونکہ ہم لوگ تو ہمیشہ کہتے ہیں ڈائٹیشین کے پاس جاؤ, نیوٹریشنسٹ کے پاس جاؤ. آپ نے ایک جگہ پہ بات کہی تھی کہ اوبیسٹی جو ہے وہ ذہن کا ایکچولی پرابلم ہے, یہ ایک مینٹل پرابلم ہے. یہ نہیں کہ جو انسان موٹا ہوتا ہے وہ مینٹل ہوتا ہے, شاید ہوتا ہو, میں رہ چکی ہوں اس لیے شاید اس زمانے, بٹ ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر یہ مینٹل پرابلم ہے, اگر یہ ذہن کی پرابلم ہے, سو یعنی کہ ماہر نفسیات, گیسٹرونٹرولوجسٹ اور ایک فوڈ ایکسپرٹ, ڈائٹیشین, نیوٹریشنسٹ یا فوڈ ٹیکنالوجسٹ, ان تین کی کمبینیشن کے ساتھ اگر بندہ چلے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیں جو تو ہے نا اوبیسٹی سینٹرز, جیسے اگر میں کہوں کہ میرا اوبیسٹی سینٹر, تو میرے اوبیسٹی سینٹر میں ایک ڈائٹیشین بھی ہے, سائیکالوجسٹ بھی ہے, اس میں سرجن بھی کمبینیشن میں, اس پہ ہم لوگ بھی ہیں. اچھا ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ منسلک رہتے ہیں ایک اینڈوکرینالوجسٹ کے ساتھ, کیونکہ جو اینڈوکرینالوجی کے ایشوز ہیں جیسے شوگر ہے اس میں اینڈوکرینالوجسٹ ہیلپ کرنی ہے. تو یہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ جی میں ہی سب کچھ ہوں, میں ہر چیز کو ڈیل کر لوں گا. ان لوگوں میں جو اپروچ ہوتی ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ سوشل سائیکولوجیکل سپورٹ دینی ہوتی ہے. پہلی بات تو ہے کہ جو موٹا بندہ ہمارے پاس آتا ہے وہ بہت سے منفی رجحان لے کے آتا ہے, اس کے ذہن میں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سوسائٹی نے اس پہ امپوز کی ہوتی ہیں. اس کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز
غذا کا کنٹرول اور ورزش، یہ بہت اہم ہے. جب تک یہ نہیں کرو گے جو مرضی ہم دوائی دے دیں، جو مرضی ہم پروسیجر کر دیں، کچھ نہیں ہوگا. پروسیجرز آج کل ایسے اچھے آ گئے ہیں، جیسے میدے کا بیلون ہے، یہ میدے کو چھوٹا کرنے والا پروسیجر ہے، بے شک وہ سرجن کرے، بے شک ہم لوگ اور یہ جو ہم اینڈوسکوپیکلی بات کریں. کر رہے تھے نا ویورز کے اینڈوسکوپکلی، ڈاکٹر صاحب نے پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ یہی شیئر کیا کہ تھرو ماؤتھ جو ہے آپ ڈال کے اندر پروسیجر کر سکتے ہیں. تو یہ وہ پروسیجرز ہیں جو بائی ماؤتھ ہو سکتے ہیں، جو بائی ماؤتھ ہو یعنی سکتے کہ ہیں. کوئی آپریشن اس طرح سے نہیں ہوتا. اس طرح کا آپریشن نہیں ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، لیپروسکوپک سلیو گیسٹریکٹمی جو کہ پاکستان میں کافی زیادہ پریکٹس کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ میجر سائیڈ ایفیکٹس منسلک ہے. تقریباً 16% لوگوں میں سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں. اور یہ جو نیا پروسیجر اینڈوسکوپک گیسٹروپیکسی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ڈے کیئر پروسیجر، کوئی 1 گھنٹے میں پروسیجر ٹائم مکمل ہو جاتا ہے، سیم ڈے پیشنٹ گھر جا سکتا ہے، اور اس کا کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں. وقتی طور پہ متلی کی کیفیت ہوتی ہے، پیٹ میں درد رہتی ہے 3-4 دن، اور اس میں ہم کہتے ہیں اس سے فینٹم پین. ایج گروپ کیا ہے جو یہ کرا سکتا ہے؟ کیونکہ موٹاپے کا ایشو ہم 8 سال 5-6 سال کے بچوں سے لے کے 100 سال کے بندے تک دیکھتے ہیں. دیکھیں ایسے تو کسی ایج گروپ میں بھی یہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اہم چیز یہ یاد رکھیے کہ جب تک اگلا بندہ ڈائٹ اور ایکسرسائز کو کمپلائنٹ نہیں ہوگا، ڈائٹ اور ایکسرسائز، غذا اور ورزش پہ عمل نہیں کرے گا، میڈیکل کا کوئی پروسیجر اس پہ کامیاب نہیں ہوگا. تو ہر ایج میں یہ پروسیجر ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ ہمیں گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے کے جانا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ کرے خیر سے آئے، خیر سے سب کا، خیر و عافیت سے سب کا گزرے. لیکن یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ ڈائجیشن کے ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کو کانسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہارٹ برن کا ایشو لوگوں کو رہتا ہے، اکثر لوگ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں سٹمک سے ریلیٹڈ ایشوز میں. تو کیونکہ اس کا تعلق بھی ڈائریکٹلی سٹمک کے ساتھ ہوتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ رمضان المبارک میں کیا چیزیں ہیں جن کی ہم نے خاص احتیاط کرنی ہے؟ دیکھیں جو کہ رمضان المبارک کو ہم اگر یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں موقع ہے کہ عبادت کا، اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنے کا، اپنی ڈائٹ کو سمپل کرنے کا، اور اپنے جسم کو صحت مند کرنے کا، تو اس طرح اگر ہم لیں تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. اتنا آج کل کریز ہے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا. آپ وزن کی کمی میں جس اوبیسٹی سینٹر میں یا جس نیوٹریشن کے پاس جاؤ تو انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا ہی طریقہ ہے نا. تو دنیاوی طور پہ میں کہتا ہوں کہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ، کھانے پینے میں اگر اپنی غذا سمپل رکھیں، آپ پراٹھے کے ساتھ روزہ نہ رکھیں، کھولتے ہوئے آپ چٹپٹی چیزیں، مسالے والی چیزیں اور ڈھیر سارے کھانے کے ساتھ روزہ مت کھولیں. سر یہ مجھے ایک بات بتائیں، ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنے اندر ایک احساس پیدا کرنے کا کہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور بھی اس کے ریزنز ہیں، بٹ جن کے پاس نہیں ہے ان کے ساتھ اپنی سالیڈیرٹی کو شو کرنا. تو جب آپ صبح صبح پراٹھے، حلیمے، نہاریوں کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور پھر افطاری کے ٹائم جو ہے آپ پکوڑے اور اتنی مہنگی اور ہیوی چیزیں کھاتے ہیں، تو آپ کون سی سالیڈیرٹی دکھا رہے ہیں؟ بیسکلی آپ کچھ گھنٹے بھوکے رہ کے پھر انہی پرانی حرکتوں پہ جا رہے ہیں. تو قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں. سادگی پیٹ کے، اور کھانے میں بھی سادگی کو، کھانا سمپل، کھانا سادہ اور کھانا کم. تو یہ ہے بیسیکلی روزے کی فلسفی، اور اس کو عبادت سمجھ کے کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں میں الجھیں جس میں الٹا آپ کی صحت خراب ہو. ایک دم سے آپ ڈھیر سارا کھانا کھائیں گے تو آپ کی شوگر بھی ڈسٹرب ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر بھی ڈسٹرب ہوگا، آپ کے لیور پر مزید فیٹ آئے گی. تو بجائے رمضان کے دنوں میں آپ کی صحت بہتر ہونے کے، الٹا آپ کی صحت مزید خراب ہو جائے گی. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بلیس یو. انشاءاللہ ویورز، ہماری رمضان ٹرانسمیشن جب آن ایئر ہوگی تو ڈاکٹر صاحب سے آپ کی وہاں پہ بھی ملاقات ہوگی، کیونکہ 2 تو بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس آلریڈی میرے دماغ میں آ گئے ہیں جو ہم نے کور کرنے ہیں. وہ دیکھنے کے لیے آپ کو ہماری وہ والی ٹرانسمیشن بھی دیکھنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب گاڈ بلیس یو، خوش رہیں، آباد رہیں. ویری کائنڈ، تھینک یو، بہت شکریہ. یہ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. کیا بات ہے! دی ایبسلیوٹلی بریلینٹ راگا بوائز. جینٹلمین پلیز. سب سے پہلے تو ویورز یہ بات کلیئر کر دوں کہ راگا بوائز ایز اے بینڈ تو بریلینٹ ہے، لیکن ایز 3 انڈیویجولز ان کی آوازیں بہت ہی خوبصورت ہے، تو انڈیویجولی بھی پرفارم کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور آف کورس اس کے ساتھ ساتھ ان کا بینڈ بھی ہے. تو ان کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ بھی اینڈ ساتھ بھی پرفارم کرتے ہیں. انعام، مجھے پتہ ہے کہ نیا آپ سے بہت پیار ہے، لیکن ادھر آ جاؤ.
اتنا نہیں بھائی کے ساتھ چپکس کے بیٹھنا. اچھا تو ان کے انٹروڈکشن میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہوں, کیونکہ اتنا سب کچھ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پٹیالہ گھرانے سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ, 9th جنریشن اینڈ بریلینٹ پرفارمنس. اپنے ملک کا تو نام روشن کر ہی رہے ہیں, لیکن اپنے خاندان کا بھی نام روشن کر رہے ہیں. اور اسی فیملی کے اندر سے آئی تھنک 5 پرائڈ آف پرفارمنسز, 2 ستارہ امتیاز اینڈ ویریس نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایوارڈ سے ان کے خاندان کو نوازا گیا ہے. آپ کے والد, someone that I have so much respect and regard for, one of my favorite living legends, استاد حامد علی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں. استاد امانت علی خان اور استاد فتح علی خان صاحب کے نیفیوز ہیں. یہ 2010 میں چائنا میں جو یوتھ ایشیا فیسٹیول ہوا, اب مجھے پتا ہے کہ پرانی بات ہے, لیکن میرے لیے ایک بہت پوائنٹ آف پرائڈ ہے جب میں اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ 30 ملکوں میں سے ان کے بیسٹ آرٹسٹس نے پرفارم کیا, لیکن ونرز ہمارے یہ پاکستانی ریپرزینٹیوز تھے. تراغا بوائز, اللہ ان کو خوش رکھے, ان کو آباد رکھے. نیشنلی انٹرنیشنلی 18 کنٹریز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں, لیکن پوری دنیا ماشاءاللہ ویسے گھوم چکے ہیں. سو ہمارے ساتھ ہیں. اب اصل میں جو ایج سیکوینس ہے وہ تو بنتی ہے نایاب, ولی اور انعام کی, لیکن یہ برخوردار جو آپ کو ڈراموں میں بھی اکثر نظر آتے ہیں اور فلموں میں بھی, یہ ولی حامد علی خان صاحب ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. نایاب علی خان. السلام علیکم جگن, کیسے ہیں؟ میرے بہت ہی پیارے لاڈلے بھائی. ان تینوں میں سب سے زیادہ لاڈلے یہ میرے ہی ہیں. میڈیا سے بالکل مختلف اور ایک بہت ہی یونیک ہمارا تعلق ہے. بالکل. کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں, کہیں پہ بھی عبادت کا موقع ملتا ہے تو وہاں پہ مجھے ضرور یاد رکھتے ہیں. میں فون اٹھاؤں نہ اٹھاؤں, میسج کر دیتے تم نے تو فون نہیں اٹھایا, میں تو علی دعا ضرور کرتی ہے. تو یہ وہ دل کا رستہ ہے, اور میں اکثر کہتی ہوں کہ انہی کی دعا سے مجھے میرا بیٹا حسن ملا ہے. بس ان کی ایک ہی ریکویسٹ تھی کہ جب انشاءاللہ جب پھر صاحب اولاد ہو, اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام رکھنا حسن ہے, اور وہی آپ کی میں نے بات پوری کی. تو میں نے کہا یہ بھی میں آنر شیئر کر لوں کہ یہ میرے بھائی کو کچھ تھوڑا بہت اس چیز کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے. تھینک یو. اینڈ دین آف کورس انعام علی خان, ہمارے لاڈلے, سب سے چھوٹے لیکن سب سے کم اسپوائلڈ, کیونکہ اسپوائلڈ سب سے زیادہ ولی ہے. مانو ہاں مانو, الحمدللہ. اس نے چھوٹے بھائی کو لاڈ نہیں لینے دیا. اس نے کہا میں ہی ہوں, مجھے ہی سارے لفٹ کرائے. رائٹ کے رانگ, ہر فیملی میں ایک ہوتا ہے, میں بھی اپنی فیملی میں ہوں. ایک ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی دنیا میں بتا دیتا ہے کہ میں آ گیا ہوں, اور گھر والوں کو پتا ہوتا ہے. میں کہنے لگی تھی ایک نمونہ ہوتا ہے ہر خاندان میں, پر چلو ہم دونوں ہی نمونے ہیں. سو کے اب ایٹ لیسٹ اس اسٹیج میں ہم پہنچ گئے کہ ہم دونوں مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اوکے, کچھ بہت لمبے سے ٹور کے بعد واپس آئے ہیں, اور کافی دیر سے ہم رابطہ کر رہے تھے, خدا کا واسطہ شو پہ آ جاؤ. میں نے ری اسٹارٹ کر دیا پی ٹی وی کے اوپر. آپ تلاش گمشدہ تھے تینوں کے تینوں, برخوردار. ایسا ہوا جگن, ہم لوگ کووڈ کے بعد جا کے جب سے دنیا اوپن ہوئی دوبارہ, سارے ہم لوگوں نے اپنی لائف میں سب سے لمبا ایک ٹور کیا, جو کہ 2.5 منتھ کا تھا یو ایس میں, اور ہمارے 22 کانسرٹس تھے. واو. تو اور وہ ان کانسرٹس میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ہمیں ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ایکسپیرینس ہوئے, ڈفرینٹ لوگوں میں ہوئے, جس میں ایشینس بھی تھے اور فارنرز بھی تھے, ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ تھے. اس لاسٹ ایئر ہم نے ٹور میں ہم نے پرفارمنس کی گیلو سینٹر فار دی آرٹس. دنیا کا آپ کہہ سکیں کچھ ایسے وینیوز ہیں جہاں پہ ایک آرٹسٹ کو پرفارم کرنے کا خواہش ہوتی ہے کہ بس یہ موقع ایک ملتا ہے. اس وینیو پہ لیڈی گاگا نے پرفارم کیا, بڑے بڑے جتنے سنگرز ہیں, اور ہمارا سولو کانسرٹ تھا وہاں پہ, اور ہم 3 ویکس پہلے ہی سولڈ آؤٹ تھا. اور وہاں پہ ہم نے کبھی اس سٹی میں, سین فرانسسکو میں ہم نے پرفارمنس نہیں کیا. وہاں پہ موڈیسٹو ایک سٹی ہے سین فرانسسکو کے بالکل ساتھ, وہاں پہ یہ ایڈیٹوریم ہے جہاں پہ وہاں پرفارمنس ہم نے کیا, اور تینوں نے, اور لوگ سارے ٹریول کر کے وہاں پہ آتے ہیں بالکل دیکھنے کے لیے کانسرٹ. جب وہاں پہ ہوتا ہے کوئی میجر اس قسم کا, تو آل اوور امریکہ پیپل ٹریول فرام. اور سیریسلی بتاؤں, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میں ڈر رہا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ایونٹ رکھ دیا, اور جہاں اللہ کا بھی ولی بھی ڈرتا ہے. ہاں یہ آن ریکارڈ بات ہو گئی بھائی, ولی بھی کبھی شکر ہے اللہ کا ڈر پڑا. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے, ڈر تو پڑا لیکن ڈر بھی اس بار پڑا. ایکچولی آپ کو ایسی جگہ پہ جا کے پرفارم, جہاں آپ نے کبھی پرفارم نہیں کیا, اور وہاں پہ آپ نے سولو کانسرٹ اتنے بڑے ایڈیٹوریم میں رکھ دیا آپ نے, جہاں پہ اتنے بڑے بڑے آرٹسٹوں نے پرفارم کیا, تو وہ تھوڑا سا تھا, لیکن اللہ نے عزت رکھی. اور 3 ویکس پہلے جب سولڈ آؤٹ کی مجھے آرگنائزر نے کہا کہ
کیا سولڈ آؤٹ ہو گیا. تو میں آپ نے پیسے تو نہیں بڑھا دیے اس کے بعد؟ نہیں اچھا نہیں بھائی بزنس مین بھی ہمارے یہی ہیں بائی دا وے ولی, تو اگر پھڈا ڈالنے پیسوں کا تو ولی سے ڈالیں, وہ دونوں معصوم ہے, وہ مان بھی جائیں گے, اس نے کہنا نا. اچھا مجھے یہ بتائیے نایاب بھائی کہ کیسا ایکسپیرینس رہا یہ, اور دیکھیے 2.5 مہینے فیملی سے دور, سارا کچھ دور, اینڈ آل 3 آف یو ماشاء اللہ بڑے فیملی اورینٹیڈ ہو, یہ بھی ایک ہے کہ آپ کی ڈیپ کنیکشنز ہے ود یور فیملی, تو کیسا ایکسپیرینس ہے؟ جو بیسیکلی یہ امی کی دعائیں اور ابو کی دعائیں ہیں جو ہم لوگ یہاں تک آئے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جا کے تھوڑا سا یہ رہا کہ ظاہر سی بات ہے کام تو کرنا ہے, اور اپنا جو ایک خاندانی سلسلہ وہ لے کے چلنا ہے پوری دنیا میں. تو اچھا رہا, بہت زیادہ اچھا رہا, کیونکہ ہمارا جس لیول پہ یہ کانسرٹس ہوئے ہیں نا اس دفعہ, وہ بہت اللہ کی کوئی خاص کرم نوازی تھی, جن میں سے نواب بڑودہ کی فیملی میں ہمارے کانسرٹ ہوئے ہیں, مہاراجہ پٹیالہ کی فیملی جو رائل فیملی ہے وہاں پہ ان لوگوں میں ہمارے کانسرٹ ہوئے. یو این میں پرفارم کیا, ہم لوگوں نے یو این میں پرفارم کیا. پھر ایسی سی جگہ پہ وینیوز تھے کہ ہم لوگ بہت اچھے لوگوں میں ہمارے کانسرٹس ہوئے ہیں, بڑے زبردست قسم کے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی آرٹسٹ اگر ان کو موقع ملے تو کوئی بھی آرٹسٹ کہے گا کہ میرے لیے ایک ڈریم تھا کہ جن وینیوز میں کانسرٹس ہم لوگوں نے کیے. نام کیسا بالکل بہت اچھا رہا, جسے کہتے ہیں بہت اوسم ایکسپیرینس رہا ہمارا. اور یہ کہ اچھا لگتا ہے کہ ہم پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں جب باہر جاتے ہیں, اور اپنے جو ہماری جو خاندان کی ایک لیگیسی ہے اس کو بھی ہم نے ماشاء اللہ کنٹینیو کیا ہم تینوں نے. تو بینڈ کی پرفارمنس بہت اچھی ہوئی ہماری, اس سے کہتے ہیں جیسے ولی نے بتایا گیلو سینٹر میں ہم نے پرفارم کیا, تو ہم بڑا اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اتنا لوگوں نے انجوائے کیا. لیکن ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے, دیکھو 2.5 مہینے ساتھ رہنا, جی بڑا پیشنس کا کام ہے. نہیں آپس کی بات ہے, میں بتاتی ہوں کیوں. دیکھیں 2.5 مہینے ساتھ رہنا اپنے ہی شہر میں, یا کووڈ کے دوران بھی ہم سب ساتھ رہی تھے, لیکن 3 بھائی کلے کاٹ گئے میں, اور مطلب دیکھو ایسی جگہ پہ جہاں پہ کتنے کو جاننے والے نکل آئیں گے اور کتنا کو گھوم پھر لیں گے, وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں, 1 دن لے جائیں گے 2 دن لے جائیں گے, ایونٹ پہ ملے گا یا چلو کسی نے کہا چلے ہم ڈنر پہ بلا رہے ہیں, وہ بھی کتنے بندہ کر لے. تو ایک ذرا بڑا پرسن سے ڈپریشن نہیں ہوتی 2.5 مہینے, کام تو بڑا اچھا ہوا, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ یار کو نہاری کھلا رہے, کو صبح بنا کے کھلا دے. نہیں ہمارے اوبیسلی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, سم ٹائمز ہو جاتی ہے کسی بات پہ تینوں کے ایک دوسرے کو اچھا لگے, تو لیکن یہ ایک الگ شکر جب ہم نے کانسرٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ تینوں میں وہ لڑائی بھول جاتے ہیں. میں لڑائی کی نہیں بات کری, میں بات کری دور ہونا. اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ہالیڈے پہ گئے میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کے, جس طرح اگر میں کینیڈا جاؤں تو میرے لیے آلموسٹ دوسرے گھر جانے والی بات ہے, کیونکہ میرے یونیورسٹی کے فرینڈز ہیں, اتنے لوگ ہیں, بٹ ایسی جگہ پہ کانسٹنٹلی موونگ. میرے لیے نہیں ایکچولی ان دونوں کا, نہیں آپ کو تو خیر میرے لیے بالکل بھی نہیں. مجھے ہوتا تھا کہتے ہیں وہاں پہ امی سے دور ہے, تھوڑا سا مجھے ہوتا تھا کہ ذرا دور آئے امی کو دیکھنا ہے, پھر ویڈیو کال پہ. میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی, آپ تو سب سے زیادہ امی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, تو ساتھ کیسے آئے؟ ہم تینوں ہی ہیں خیر سے, تو میں اس کو دیکھ کے امی کو ویڈیو کال پہ دیکھ کے, نہیں ان سے 90% میری گفتگو ہی امی کے بارے میں ہوئی ہے. بچے ہو گئے, فیملی ہو گئی, سب ہو گیا, لیکن بات امی کی ہوتی ہے مین, تو اچھی بات ہے. ویڈیو کال پہ دیکھتے رہتے تھے. فیملی سے تو اوبیسلی وہ ہوم سک سب کو ہی ہوتا ہی ہے, لیکن جب آپ کے فرینڈس, آپ نے جیسے بولا کینیڈا کے اندر بہت زیادہ فرینڈس ہوتے ہیں, کہیں آپ کے ہیں, تو کسی بھی کنٹری میں آپ کے اگر فرینڈ سرکل اچھا ہے, آپ تو بہت آسانی سے فرینڈس بنا لیتے ہیں, لیکن وہ میرے پھر بھی ذرا دونوں شائع ہیں نا بھائی. ایکچولی اس دفعہ میں نے بھی انجوائے کیا ہے, اس کی ریزن یہ ولی کے ساتھ تو نہیں گھومے؟ میرے ساتھ ولی کے ساتھ بھی ہائے انعام اچھے بنے تھے, اچھے. میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ اس کو نہیں ہاتھ چڑھنے دینا ولی کے. یہ میں بہت شریفانہ اور تمیزدار سال کی ہماری کنٹینیوٹی چل رہی ہے لڑائی, تمیزدار طریقے سے یہ شو کرنا چاہتا ہوں, جو نہیں ہونے دوں. اچھا ہاں بتاؤ. ہاں بڑا اچھا لگ رہا تھا اس دفعہ یہ کہ اس سے کہتے ہیں کہ کووڈ کے بعد ہم جب ہمارا ٹور یو ایس اے کا تھا, تو پھر یہ تھا کہ کووڈ میں بھی ہم وہ جو حالات تھے پوری دنیا کے, اللہ معاف کرے, تو یہ کہ بڑا اچھا ایکسپیرینس یہ رہا کہ میں نے کہا کہ سیکھتا ہے نا انسان, لرن کرتا ہے جب نیو ایکسپوجر ہوتا ہے آپ کا, تو پھر یہ اچھا رہا. میرا تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اس دفعہ. میں کہا ریاض کا ٹائم مل گیا ذرا وہاں پر, نہ زیادہ پریکٹس بہت زیادہ مل گیا, ہم ٹائمنگ ذرا یہ نا گانے کی جو, پھر میں اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ جو میوزیشین ہوتا تھا میں اس کی طرف لگ جاتا تھا, اس کے موڈ دیکھتا تو وہ فل ایک دوسرے کا ٹائم ہلا کرتے ہوئے نکل گیا. کسی کی وائف کا فون آ رہا ہے تو وہ اس سے لڑ رہا ہے, تو میں اس چیز کو انجوائے کر رہا ہوں کہ یار ٹھیک ہے. یہ چھوٹو جو ہے نا, یہ ہمارا تھوڑا سا میسنا بھی, لیکن ٹھیک ہے, وہ بھی میں بھی ہوں. بس میرے میں اللہ کا شکر ہے نیاب بھائی والی کوئی کوالٹی ٹریٹس نہیں, ادھر میری سملیرٹی بنتی ہے, ادھر ایکچولی اس لیے تو
माशाल्लाह स्टिल अभी तक बट ऐसे नहीं लगता कि जब नायाब भाई साथ ट्रैवल कर रहे हैं कि अब्बू साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि नायाब भाई में कुछ ये वाले जरा सीन में बड़े भाई वाले नहीं वो नहीं ममता जागती है, ममता जागती है। वैसे बाकी हम लोग वो नहीं, डैड की तरफ नहीं आने अच्छा, देते। तीनों के रोल्स जो हैं जब ट्रैवल करते हो क्या होते हैं? होता है ना कि एक बंदा होता है, एक तो आप तो निकले ही होते हैं हर वक्त बाहर, हाँ। चलो ये देख लेता हूँ, वो लेता ये कर लेता हूँ, हो रहा है। नायाब भाई क्या रहे हैं अपने कमरे में बंद, नया भाई का ये होता है, रियाज कर करके साथ वालों का दिमाग खराब कर दिया। वो तो होता है। सुबह सुबह बेचारे वो पहले रात को लेट सोते हैं सारे म्यूजिशियंस बेचारे, और सुबह सुबह इनका होता है कि मैं उठ गया हूँ तो सब उठ जाओ, सब उठ जाओ। वो कह रहे थे, एक तो मुझे याद है हमारा ड्रमर है कामी पॉल, एक टूर पे हमारे साथ गया, तो वो भी काफी लंबा टूर था, तो उसने क्या किया, 2 दिन तो उसने बर्दाश्त किया, तीसरे दिन ना मैं कहूँ कि ये सो किस तरह रहा है, ये ऊंचे ऊंचे रियाज कर रहा है, वो मैंने उसको गौर से देखा ना, उसने कानों के अंदर पहले कुछ डाला हुआ और ऊपर हेडफोन लगा के ऊपर उसने प्रॉपर पैक किया हुए कानों को कि मुझे सोने दो। आप तो बस कर दे लोगों को टॉर्चर करना। अब क्या अच्छा, करता? तो आपका घूमने फिरने वाला कैरेक्टर ड्रामे में होते हैं ना 3 किस्म के कैरेक्टर, आप कौन सा कैरेक्टर होते हैं जो मेरे को इतना शौक नहीं है, मुझे इसी जगह गुस्सा आता था बस वहाँ पर कि एक एग्जिट शुरू होता था फिर दूसरा एग्जिट पता नहीं कब आता था, और ट्रैफिक बहुत लंबी के मसले बहुत अजीबोगरीब गंभीर से। आप वहाँ क्या कर रहे होते थे? मैं दोनों पासे हो जाते थे? हाँ, मैं आउटिंग भी करता था और से कहते हैं प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन ये कि और वहाँ पर इस दफ़ा मैंने कैफ़े बहुत गया हूँ, वहाँ पर मुझे कॉफ़ी बड़े शौक से पीता था, एक बड़े घर के जहाँ पर हम ठहरे सारी रात जागता था कॉफी पी के, ये वाले सारे तबक रोशन हो जाते होंगे। मैं एक्चुअली मेरा तो होता ही ऐसा कि मैं ऑब्वियसली पूरे बैंड को लेके चलना होता था, सारे इतने लोग 12 बंदों की टीम है, वो उनको लेके चलना और सबके मसले मूड्स को देखने। वली, फिर तुम्हारी एक्टिंग का क्या हुआ इस पूरी ट्रैवलिंग के दौरान? नहीं एक्टिंग में प्रोजेक्ट्स हमारे साइन हुए होते हैं तो तुम गायब हो जाते हो 2.5 महीने के नहीं, लिए। एक्चुअली मैंने करके गया था प्रोजेक्ट, मेरी मूवी आ रही ईद उल अज़हा पे, और कुल्फी, थैंक यू, कुल्फी, यस, उसमें मैं हूँ, शरोज सब्जवारी एंड मोहम्मद राना साहब हैं, जवेद शेख साहब हैं, अमेजिंग, तो काफ़ी बड़ी कास्ट है, टीपू शाह हैं, शामिर खान हैं, वाओ, काफ़ी लोग हैं उसमें। क्योंकि ये गिला आ रहा है कि कुछ नजर नहीं आ रहे थे स्क्रीन पे मूवी जितने आ काफ़ी रहे अरसे थे। बाद 2016 के अलावा मैं ड्रामों की भी बात कर रही हूँ वली। ड्रामा असल में एक्चुअली मैंने एक चीज़, जुगन आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगी, क्योंकि जैसे हम लोग को एक प्रोजेक्ट, जैसे आप मॉर्निंग शो करती हैं, आपके लिए टाइम निकालना दूसरी चीज़ों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और बट देखो मेरा तो काम टिक के एक जगह करने वाला है ना, आप लोगों की तो ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा होती है, विद इन पाकिस्तान इतनी, पंजाब में इतनी आपकी ट्रैवलिंग है तो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में लास्ट ईयर और अब तक बहुत इवेंट्स हुए हैं, और शोबिज़ इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और ड्रामास की जहाँ तक बात है, ड्रामास में आपको कमिटमेंट करनी पड़ती है उनके साथ, और कमिटमेंट करना प्रॉपर, और आपके लिए कमिटमेंट करना जरा मुश्किल होता है। वली, अगर लूज बॉल कराया, अब खुद लूज बॉल कराया, मैं इसी में बात छोड़ के ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस देखा, मुझे बदला उतारने की जरूरत ही नहीं होती, मैं अगर उसको ना भी कुछ करूँ तो वो खुद अपने आप को कर देता है। यहाँ से जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद हमने सॉन्ग भी सुनना है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पटियाला घराने की लेगेसी को आगे लेके चलना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि रागा बॉयज़ का बहुत मॉडर्न काम है, विद मतलब एक मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल की फ्यूजन है, तो कहीं उस फ्यूजन में कंफ्यूजन तो नहीं हो जाती? ब्रेक के बाद बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल गाना, आप लोग नहीं। अच्छा, सो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस तो हमने भी देखी, लेकिन इससे थोड़ी सी ज़्यादा 2 और परफॉर्मेंसेस बड़ी खूबसूरत थी जो आपकी कोलैबोरेशंस थी। एक तो आपने आपदा परवीन जी, क्या बात है, एंड देन एक वो लिविंग लेजेंड, एंड देन मेल लिविंग लेजेंड आपके अब्बू। जी बिल्कुल, इन दोनों के साथ आपने कोलैबोरेशन की, और मैं दाद देना चाहूँगी कि आपने दूसरी दफ़ा अब्बू को कन्विंस कर लिया। एक बहुत साल पहले हमने अपने ही शो पे, इसी शो पे बात की थी हमने, और माशाल्लाह फिर ये कोलैबोरेशन हुई। तो आपदा जी और अब्बू को कन्विंस कैसे किया फिर से? और वो बहुत हिट गई, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, अक्रॉस द बॉर्डर बहुत पसंद की गई दोनों ही। जी बिल्कुल जुगन, हमने पहले आपदा जी का साथ हमने एक कोलैबोरेशन की जो कि हमारे ख़ानदान की ही एक ख्याल था
جو کہ ہمارے بڑوں نے کلاسیکل ورژن میں گایا. غریب نواز, خواجہ غریب نواز پہ وہ لکھا گیا تھا, تو اس کو ہم نے راگ درباری میں, تو وہ ہم نے کیا خواجہ غریب نواز کا, جو کہ عابدہ جی نے, میں کہتا ہوں کہ میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کہ انہوں نے اتنا پیار سے اس کو ہم لوگوں کے ساتھ ریکارڈ کیا, آڈیو بھی اور ویڈیو بھی, اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا, بہت لوگوں نے اچھا رسپانس دیا. اسی کے بعد ہم لوگوں کو دوبارہ اس یہ کہہ لیں گے ہم نے ایک اور ورژن بنایا جو خواجہ غریب نواز کے دوسری راگ میں, راگ رام ساگ میں ہم لوگوں نے, وہ بھی ہمارے خاندان کی 200 سال پرانی ایک بندش تھی جو کہ ہم لوگوں نے اس میں نے اس کو امپرووائزیشن یہ کی کہ اس راگ کے اندر اپنا پارٹ, راگا بوائز کا پارٹ ہم نے نیا ڈیزائن کیا, اور ڈیڈ نے جو گایا, بابا نے جو گایا, وہی اوریجنل جو اس کی ایک سٹائل تھا اس کا, وہی گایا جو پرانا تھا. چلاکیاں لیکن دیکھو 2 لیجنڈز کے ساتھ کر دیا, کسی نے نہیں بھی دیکھنا تو انہوں نے ضرور دیکھا, اور ماشاءاللہ جب دیکھا تو اسمیش ہٹ. بہت اچھا, کیا بات ہے, بہت اچھا رسپانس آیا اس میں. لیکن جب بات کرتے ہیں لیجنڈز کی, دیکھو ایک تو لیجنڈ کی اولاد ہونا, اوپر سے ایک گھرانے کی 9th جنریشن ہونا آسان کام نہیں ہے. یہ میں جو بالکل میں اور انعام اس چیز کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اور جیسے کہ ولی نے بتایا ہے بڑا مشکل ہے, محنت, پریشر, ایک رسپانسبلٹی ہمارے اوپر, ہمارے کندھوں کے اوپر, اور دن رات ہم لوگوں نے ایک کیا ہوا ہے اپنی جان اس میں. کوئی جو کہتے ہیں کہ ریاض, ہم نے دن رات اپنا اس کو جان لگا رہے ہیں. پریشر بھی فیل کرتے ہیں, اور خوش قسمتی بھی ہے کہ ہم اس فیملی میں پیدا ہوئے پٹیالہ گھرانے میں. نہیں لیکن انعام لوگ کمپیئر نہیں کرتے ہر وقت, کرتے رہتے ہیں, یہی تو ابو کی آواز کی رینج دیکھو, وہ دیکھیں یہ ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں, مقابلے بازی تو وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس لیے ہم لوگ اسٹیج پہ یہ کہتے ہیں دونوں کہ ہم لوگ جب گاتے ہیں, کلاسیکل گاتے ہیں نا, تو ہم یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ کے سنیے, بڑوں کو اگر آپ سنیں گے تو پھر وہ ہمارا نہیں. آپ کیونکہ ریزن از دیٹ کہ آج کل جو نیو جنریشن ہے اور جو آج کل میوزک ہو رہا ہے پاکستان میں, انفارچونیٹلی میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی آج سے کہہ لیں کہ 2007 سے لے کے جو اب ٹرینور چلا تھا, ہم سوشل میڈیا کے آرٹسٹ نہیں ہیں. نہیں, جو سوشل میڈیا سے سٹارز جو بنے ہوئے ہیں. آئی ایم آلسو ناٹ اے سوشل میڈیا آرٹسٹ, ایون دو ہم میڈیا میں کام کر بھی رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ نہیں ریلائی کرتے. بالکل بھئی سوشل میڈیا پہ سارا ٹائم لگا دیں گے تو کہاں کام کیسے کریں گے, نہیں, ایکچولی میرے کہنے کا یہ مطلب تھا جگن کہ سوشل یہ میڈیا آپ میں سیکھے ہوئے آئے ہیں, پراپر ہم نے محنت کی ہوئی, آپ نے محنت کی, جتنے بھی ہماری لاٹ میں خیر آپ لوگ تو دیکھو ولی جہاں کریڈٹ بنتا ہے وہاں دینا چاہیے. آپ لوگ, ہم لوگ تو چلو میں یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے اس طرف آئی وٹ ایور, آپ لوگ تو جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے ریاض کر رہے ہو, بالکل ایسے ہی, تب سے اپنی فیملی کی لیگیسی کو آگے لے کے جانے کا آپ کو بتا دیا گیا تھا. ایسے ہی وہ کوئی باقی کے لے کے گئے نہیں لے کے گئے وہ ان کی مرضی ہے, لیکن آپ کے گھرانے میں یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ اپنی لیگیسی کو لے کے چلنا ہے. کنفرم ہے. وہ تو کنفرم اور ہے. میں یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ڈفرینٹ جانرز میں لوگ سنگنگ کر رہے ہیں, اور وہ نیو جنریشن پسند بھی کرتی ہے, لیکن وہ فار دا ٹائمنگ تو بہت اچھا لگتا ہے. ون ہٹ ونڈر یاد ہے, ون وہ پاؤنڈ یا آئی ٹو آئی, یا بالکل. میں جو یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی, کیونکہ ہماری جو فیملی میں ایسے ایسے لوگ ہوئے ہیں, اب ہمارے پردادا جو سے تھے ان کو لارڈ ایلگن وائسرائے ہند نے میوزک میں جنرل اور کرنل کا ٹائٹل دیا. کیا بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. کتنے گھرانے میں فلانا گھرانہ سب اچھا کام کرتے ہیں, جرنیل کرنل پٹیالہ میں ہی ہوئے ہیں. اور پٹیالہ گھرانے کے جو شاگرد آگے ہوئے ہیں وہ بھلا ہم سایہ ملک میں ہوں یا پاکستان میں ہوں, وہ سارے وہ ہیں جو لیجنڈز بنے اپنے اپنے ٹائم میں. تو پھر ایک بات بتاؤ, اپنی کیا خواہش ہے کہ دیکھو آپ کے پیرنٹس نے, مطلب آپ دیکھو فیملی میں پرائڈ آف پرفارمنس بھی, ستارہ امتیاز بھی, نیشنل ایوارڈز, انٹرنیشنل ایوارڈز, کون سا ایوارڈ پرسنلی حاصل کرنے کی خواہش ہے تینوں کو علیحدہ علیحدہ, کیونکہ دیکھو تینوں بہت اسٹرانگ آرٹسٹ ہو ان یور اون رائٹ, دیکھو ساتھ تو گاتے ہو, وہ بڑی پیاری بات ہے کہ ایز اے فیملی آپ لوگ آگے چلتے ہو, لیکن آپ تینوں کی اپنی بڑی اسٹرانگ اسٹینڈنگ ہے ایز انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ. تو کیا خواہش ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارے قومی اعزاز ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز, وہ میں چاہوں گا کہ وہ میری وش ہے, اسے کہتے ہیں کہ ہم تینوں بھائیوں کو ملے, جسے کہتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. تو بڑا یہ, اور سب سے اس چیز کی خوشی ہے کہ ہم اپنی فیملی کی لیگیسی کو بھی لے کے چل رہے ہیں, ہم تینوں بھائی ماشاءاللہ لے کے چل رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم اپنے فادر کے, اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. بالکل. میرا ہے کہ مجھے گریمی ایوارڈ کا کہ کہتے ہیں ہم, یہ جب ایک دفعہ مل جائیں ہمیں نیشنل والے ایوارڈز, تو پھر نیشنل اس کے بعد پھر اس طرف بڑھیں گے, کیونکہ میرا بھی جگن مجھے زیادہ, کیونکہ میں اپنے آپ کو کہ مجھے کلاسیکل جو ہے نا, مین جو پیور کلاسیکل ہے جو ہماری فیملی کا چلتا آ رہا ہے, میرا اس طرف فوکس زیادہ ہے. اور وہی اس لیے, اور اگر گریمی اس کی بیس پہ مل جائے تو کتنا, تو یہی تو بات ہے نا, اس میں ملے تو کتنا مزہ ہے. دیکھو دوسرا تو
पॉप कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अच्छा मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि रीज़न म्यूज़िक का अगर आप सीखे हुए हैं किसी फैमिली से भी हैं तो आप किसी भी जॉनर में गाते हैं। नहीं वो ठीक है, बट मैं कह रही हूँ कि अगर किसी दिन क्लासिकल पे मिल जाए किसी को Classical, ग्रैमी तो ये कितना कितनी मजा आ बड़ी जाए, बात है। चाहे आप लोगों को मिले किसी और को मिले, किसी पाकिस्तानी को बिल्कुल, ये क्लासिकल की किसी बेस पे पाकिस्तानी मिले को बड़ी तो बात मुझे है। बड़ी खुशी वहाँ है। ऑब्वियसली वो तो अच्छा देखो, ये तो तीनों की ख्वाहिश है कि ये तीनों इंशाल्लाह मिले आप लोगों को, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तारा इम्तियाज एंड ग्रैमी। वली किस लोकेशन पे अभी तक परफॉर्म नहीं किया जहाँ पे करना है, ये बताओ। हर जगह कर ली, कोई ऐसी जगह रहेगी है जहाँ पे ख्वाहिश है? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि रीज़न है अल्लाह ने एक आर्टिस्ट का ड्रीम होता है, और हम लोगों ने बहुत छोटी एज में मैंने 2007 में हमने वेम्बली अरीना के अंदर कॉन्सर्ट किया था, जो कि एक ड्रीम आर्टिस्ट का ड्रीम होता है। 40-45 साल की उम्र पे घूम के कहते हैं कि काश हमें वो मौका मिले कि हम 2007 में हमने किया, 2008 में किया, 9 में हम लोग 3 इयर्स कॉन्टिन्यूसली हम लोगों ने वेम्बली में किया, डार्लिंग हार्बर कन्वेंशन सेंटर जो कि सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ पे एक ड्रीम होता है लोगों का। अच्छा वली तुम जीत गए। हम लोग सिर्फ एंड में ये बता दो अब नेक्स्ट अपकमिंग क्या है, मुझे सिर्फ ये बता दे नेक्स्ट अपकमिंग। हमारी फैमिली का मियाँ के मल्हार में हमने राग मियाँ के मल्हार में फ्यूजन किया ईडीएम म्यूजिक के साथ, ईडीएम म्यूजिक में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ हम लोगों ने उसको फ्यूज किया, जो कि अपकमिंग बस वो हमारा प्रोजेक्ट है जो कि आने वाला, रिलीज होने वाला। और आपकी मूवी आने कुल्फी आने इंशाल्लाह। और मेरा आपने पूछा था कि कहाँ पे परफॉर्मेंस करने का, डोवर लैंड कॉन्फ्रेंस के अंदर। डोवर लैंड कॉन्फ्रेंस एक होती है हम साया ममालिक में मुल्क में, और वहाँ पर ये वो कॉन्फ्रेंस होती है कि वहाँ पर हर बंदा नहीं गा सकता। मतलब जैसे हम लोगों ने गाया हर वल्लभ एक फेस्टिवल होता है, हर वल्लभ का फेस्टिवल हम साया मुल्क में होता है, उसमें वो कहते हैं कि भाई हम नहीं मानते आप किस कौन सी फैमिली से हैं, हमें वो काम करके दिखाएंगे तब आपको गुआएंगे इसके अंदर। मजा तो तब आता है ना, लोग तो माने ही हुए हैं कि आप कौन है, लेकिन अपने आप को फिर मनवाना वो एक बड़ी मजे का। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। थैंक यू वेरी वी मच। लव यू गाइस एज अ ग्रुप एंड एज इंडिविजुअल आर्टिस्ट। और वली एक्टिंग की तरफ जरा तवज्जो दो, बहुत गिले आ रहे हैं इस चीज़ के कि मतलब यू शुड कम टूवर्ड्स। ज़ूफिशा आग लगा दी थी आपने किचन में, मैं उनसे बात करी थी अवार्ड्स की, आग लगा के ख़त्म भी कर दिए। खाना तैयार है? हाँ जी बिल्कुल तैयार है, क्या हमारी तैयार है। ये देखें जी, वाह वाह, मुझे से आइडिया हो रहा है क्या कि बात काफी है, मजे की चीज है। ऑसम। ज़ूफिशा क्लोज करते हैं आपसे ही कलाम सुनते हुए। बिल्कुल, जो कि हमारा जिसकी वजह से रागा वॉइस की पहचान बनी थी, मन कुन तो मौला। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने एक चीज़ की है जो कि हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम लोगों को मौका, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल, वी आर द ओनली पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिसने परफॉर्म किया मोरक्को में, आफ्टर टुमारो लैंड। ये एक वाहिद फेस्टिवल है जिसमें आज तक किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने परफॉर्म नहीं किया। 2016 में हमने मोरक्को में सूफी फेस्ट मोरक्को फेस्टिवल होता है जिसमें हम लोगों ने परफॉर्मेंस की थी, और वो हमारे लिए एक बहुत एक बिल्कुल याद। That is why I say you guys are the तो अगर सूफी की बात करें तो हम लोग चाहेंगे मन कुन तो मौला।